ज़ियान बेटा, मौलवी आ गया है नीचे। ओके चचा, आप बिठाएं जाके उन्हें, मैं अंबर को लेकर आता हूँ। ज़ियान ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही वो सजी सवरी उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। सुर्ख रंग के लहंगा, सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ, नाक में हीरे की नथली, भारी सी रात में मलबूस ज़यान को बेबस कर रही थी। ज़यान की नज़रें उससे हटने से इनकारी थीं, मगर बस थोड़ा सब्र और करना था, फिर वो उसकी थी। अंबर नीचे चलो, इससे पहले कि मैं बहक जाऊं और गुनहगार हो जाऊं। अंबर ने नासमझ से उसकी तरफ देखा तो ज़यान ने मुंह पर हाथ फेंकर खुद को पुरसकून किया और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और नीचे की तरफ चल दिया, जहाँ एक नई जिंदगी उसकी मुंतज़िर थी। आज तो सब हैरान थे। बड़ी से बड़ी हसीना ज़यान को पिघलाने से कासिर थी, मगर यहाँ तो एक छोटी सी लड़की उसके दिल की दुनिया हिलाकर रखती थी। निकाह में सिर्फ उसके वफादार लोग शामिल थे। अकराम बाबा बहुत खुश थे। आज ज़यान के लिए वो हमेशा से ही धोखे में रहा है, अब उसकी ज़िंदगी में खुशी आ रही थी तो वो खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे। इजाज़त है ज़यान बेटा। जी बाबा। ज़यान ज़फ़र। इससे पहले कि मौलवी आगे बढ़ता, ज़यान बोल उठा, रुकिए, मेरे बाप का नाम ज़फ़र नहीं अज़हर शाह है और मैं ज़यान मलिक नहीं ज़यान शाह हूँ। सभी अपनी अपनी जगह हैरान थे और खुश भी कि ज़यान सच जान गया है। सबके चेहरे खिल उठे थे। अब मुंतज़िर थे सब मलिक के अंजाम के लिए। कुछ देर बाद अंबर ज़यान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। जिमल, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे रंग क्यों उड़ रहे हैं? नहीं, मुझे क्या होना है, मैं आती हूँ अम्मी। वो ज़यान की नज़रों का मुकाबला नहीं कर पाई, इसलिए उठ के जाना ही मुनासिब समझा। उसे लगा अगर वो कुछ देर वहाँ बैठी तो उसका सच पकड़ा जाएगा। ओके दादा जान, मैं चलता हूँ अब हॉस्पिटल। आप घर का ख्याल रखिएगा। ज़यान भाई, मैं भी आऊँ आपके साथ? नहीं हया बेटा, आप नहीं जाओगे। ज़मान भाई, आप मुझे बेटा ना बोला करें, मैं भी हूर जितनी ही हूँ, उसे तो आप बेटा नहीं बोलते, मुझे भी ना बोला करें। हया की बात सबके चेहरों पर मुस्कुराहट का बायस बनी। ओके हया, अब ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़ दादो। ज़रा पुत्र, तू जा अम्मा को चाय दे के आ। ओके अमारा, तुम आफिया और उज़्मा तैयार है ना? शाम को ऑफिस से आते वक्त तुम लोगों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ठीक है सलार भाई, और सिकंदर तुम घर रहोगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी मीटिंग है इस वक्त। इस वक्त? हाँ, वो ज़यान इंडस्ट्रीज़ के मालिक से कॉन्ट्रैक्ट है इस सिलसिले में। अच्छा पुत्र, अल्लाह तुझे कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अमान, अमान कहाँ हैं आप? हया कमरे में अमान को चाय देने आई थी, मगर अमान वहाँ नहीं था। वो कमरे से बाहर निकली तो उसने अमान को जिमल के रूम से निकलते देखा। अमान, आप यहाँ क्या कर रहे थे? कहाँ? जिमल के रूम में। वो मैं उसका फू वो मैं उसके रूम का एसी चेक कर रहा था, शायद काम नहीं कर रहा था वो। ओह अच्छा, वो आपकी चाय दे लाई थी, पी लीजिएगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मम्मा के पास। क्यों? वैसे ही वो परेशान है ना, रूह और हूर की वजह से। मैं भी तो परेशान हूँ। हैं, वो क्यों? हया के अंदाज पर मान को सब हंसी आई, मगर वो छुपा गया। अच्छा इधर आओ, कमरे में चलते हैं। नहीं ना, मुझे नीचे जाना है। नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अमान, जाने देना प्लीज़। नहीं। अमान उसे ज़बरदस्ती रूम में ले आया। क्या है अमान, छोड़े मुझे। हया, जानती हो ना कितने दिन से छोड़ा हुआ है। इतने दिन से मैंने तुम्हें महसूस नहीं किया और यही सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? सॉरी अमान, मेरी जान, सॉरी करने का नहीं बोला, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझे मत तरसाया करो। मैं चाहूँ तो तुमसे अपना हक वसूल कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ तुम में अपनी सकत नहीं कि अमान शाह को झील सको। दो दो 2 मिनट में तुम्हारी सांसें बंद हो जाती हैं, ऐसा ही है ना? हया के गाल सुर्ख हो चुके थे अमान की इतनी बेबाक बातों पर। ओह, मेरा बेबी ब्लश कर रहा है। अमान उसके होंठों पर झुकने लगा। अमान प्लीज़, नो प्लीज़, ओनली फील। अमान ने एक हाथ उसके बालों में फंसाया और एक हाथ कमर में डालकर उस बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर, और नरमी से उसके लबों को अपने होंठों में जकड़ा। अमान के दहकते लम से हया की जान हवा में हुई। वो उसके होंठों से अपनी भरपूर प्यास बुझा रहा था। हया ने मजबूती से उसके शर्ट के कॉलर को जकड़ रखा था। आखिर को इतने मजबूत मर्द को बर्दाश्त करना उस नाजुक के बस में कहाँ था।
ایک پل کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی تو دوسرے پل ہی حیا کی سانسیں امان کی منہ میں سنائی دے رہی تھی، مگر اس بار نرمی کہیں کھو گئی تھی، بہت شدت تھی اس کی پکڑ میں، مگر وہ جلد ہی اس کے ہونٹوں کو چھوڑ چکا تھا۔ اس کے حیا کے لپس کو دیکھا جس کے کنارے سے خون نکل رہا تھا، جھک کر وہ خون کی بوند کو ہونٹوں سے چننا زمان ہاسپٹل پہنچا تو حور جاگ چکی تھی۔ زمان جی آپ کہاں گئے تھے؟ میں تمہارے اور میرا مطلب تمہارے لیے کچھ کھانے کو لینے گیا تھا، چلو جلدی کھاؤ۔ زمان نہیں یہ بہت گندا ہے، حور کھاؤ گی تو جلدی ٹھیک ہوگی نا، چلو جلدی کرو۔ لیکن زمان حور چپ، بس کھانا ہے، بولنا بعد میں۔ ارمان اس کے لیے سوپ لایا تھا جو حور کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر مجبوری تھی، کھلانا تو تھا ہی، ورنہ زمان کبھی بھی اسے مجبور نہیں کرتا۔ جی جوس پی لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ماما نے فریش بھیجا ہے، ابھی پی لو۔ ولید دل نہیں کر رہا نا، لیکن نو ولید، اوکے چلو میں پی لیتا ہوں۔ ولید نے بھرا سا گھونٹ بھرا اور جلدی سے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں کر کے اپنے منہ میں بھرا ہوا جوس اس کے منہ میں اڈیل دیا۔ کیسا لگا میرا طریقہ؟ ولید کتنے گندے ہیں آپ۔ ہاں میں ہوں نا گندا اپنی روح کے لیے، آپ پیو گی یا آپ پی لوں ایسے ہی؟ نہیں میں پی رہی ہوں۔ گڈ گرل، آپ بیڈ بوائے، جو حکم میرے آقا۔ آپ بہت گندے ہیں ولید۔ ہاں میں ہوں نا گندا، مگر صرف اپنی روح کے لیے، باقی سب کے لیے میں بہت خطرناک ہوں۔ ویسے خطرناک تو میں تمہارے لیے بھی ہوں، کیسے بولتی ہو؟ چھوڑ دینا ولید، میرا سانس بند ہو رہا ہے، اٹھ جائیں، بہت بھاری ہیں آپ۔ ولید روح کے انداز میں اس کی نقلیں اتار رہا تھا اور روح پانی پانی ہو رہی تھی اس کی باتیں سن کے۔ اچھا روح بول کے تو دیکھاؤ ایک بار۔ کیا ہے ولید، اگر آپ نے بولا بند نہ کیا تو میں نے رونے لگ جانا ہے۔ ایسے کیسے رونے لگ جانا ہے؟ تم رو گی اگر تو پھر اور بھی اچھا ہے، مجھے تمہارے آنسو کا ذائقہ بہت پسند ہے اور تم تو اچھے سے جانتی ہو کیسے پیتا ہوں میں تمہارے آنسو۔ بس کر رہے روح زور سے چیخی روح۔ ولید کا انداز بھی ویسا ہی تھا۔ چلو جلدی جلدی ختم کرو، ہمیں گھر جانا ہے آج۔ ہائے سچی ہم گھر جائیں گے؟ بالکل، وہ کیا ہے نا ہاسپٹل کا بیڈ بہت چھوٹا ہے، یہاں میں تمہارے ساتھ لیٹ نہیں سکتا اور کہیں مجھے نیند پہ نہیں آتی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اپنی روح کو باہوں میں لیے بغیر۔ ولی آپ کو سچ میں ڈر لگتا ہے میرے بغیر؟ ہاں نا۔ ولید معصومیت کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا اور روح کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ وہ معصوم اس کی چلاکیاں کہاں سمجھتی تھی۔ ولی میں پکا آپ کو حق کر کے سلاؤں گی، اچھا اب آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ ولی کو اپنی نازک سی بازو میں بھر کر وہ سینے سے لگا چکی تھی اور ولید کے لیے اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہوگی، تنہائی میں محبوب کی باہیں۔ اسما بیٹا آپ عنبر بیٹے کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی بابا۔ آئیں آپو۔ اسما اکرم بابا کی بیٹی تھی اور وہ دونوں زیان کے فارم ہاؤس میں رہتے تھے۔ نہیں اسما تم ایسا کرو، میرے لیے چائے بنا دو، میں خود ہی عنبر کو اوپر چھوڑاتا ہوں۔ جی بھائی۔ زیان نے عنبر کو بازو میں اٹھایا اور اوپر کی طرف چل دیا۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں؟ اتنا بھاری لہنگا پہنا ہوا ہے، اگر گر جاتی تو؟ اوہ ہو ہاں اچھا چلو آپ بازو ڈالو میرے گلے میں، ورنہ ہونے ساتھ مجھے بھی گراؤ گے۔ زیان نے ٹانگ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی۔ پورے کمرے میں پھول ہی پھول تھے، پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگے پھولوں میں گھڑے ان پھولوں کا ہی وہ حصہ لگ رہے تھے۔ بیڈ پر چاروں جانب سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، وائٹ بیڈ شیٹ کے اوپر سرخ گلاب الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ جگہ جگہ کینڈل لگائی گئی تھی جو ابھی تو بند تھی۔ عنبر ابھی تک زیان کے بازو میں تھی اور کمرے کا لگن سے جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کینڈلز کیوں؟ رات کو بتاؤں گا، تیار کر لو خود کو، آج کوئی جگہ نہیں ہوگی مجھ سے بھاگنے کی، بس میرا سینہ میسر ہوگا، چاہو تو لپٹ جانا، چاہو تو چھپ جانا۔ عنبر کا دل زور سے دھڑکا تھا زیان کی معنی ہے باتوں پر۔ مجھے نیچے اتاریں، اس کی غربت میں آواز آئی اور اس کی آواز نکل بھی نہیں رہی تھی، مگر رات کو کیا کرے گا وہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ زیان نے نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور مزید جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سو جاؤ عنبر، پھر میرے سے شکوہ نہ کرنا کہ نیند پوری نہیں ہوئی، کیونکہ آج کی رات کی بلکہ اب کے بعد تمہارا ہر لمحہ میرا ہے۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ عنبر کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ عنبر کی جان نکل رہی تھی اس کے دہکتے لمس سے۔ چلتا ہوں، ابھی کام ہے تھوڑا، تب تک تم سو بھی جاؤ، اور ہاں لپسٹک نہ اتارنا، میں خود اتاروں گا اپنے طریقے سے، تم مجھے ایسی ہی ملو جیسی بیٹھی ہو، میں فرصت سے اپنی جان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آتا ہوں تھوڑی دیر تک، اللہ حافظ۔
ہیں یہ آج مسٹر خلوص کو کیا ہوا؟ مجھے لگتا کوئی مووی دیکھ کر آئے ہیں، مجھے واقعی میں بہت نیند آ رہی ہے۔ چل امبر پتر سو جا۔ خلوص تو چلا گیا۔ سالار صاحب زیان سے میٹنگ کرنے اس کے آفس آئے تھے، کب تک آئیں گے آپ کے پاس؟ جی سر، وہ نکل رہے ہیں بس۔ اوکے۔ دروازہ کھلا تو برو جوان مغرور چال چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سالار صاحب تو اس کی شکل میں ہی گم تھے، ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اظہر، اور سالار صاحب کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر جھٹکا لگا زیان کو۔ وہ جانتا تو تھا کہ سامنے کھڑا ہوا انسان اس کا کیا لگتا ہے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس شدید حیرت کا اسے جھٹکا لگا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنے آپ کو پہچان جائیں گے۔ بیٹا کون ہو تم؟ یہ لفظ مشکل سے ان کی زبان سے نکلے۔ میں زیان حیدر۔ کالے گلاسز کے پیچھے آنکھیں آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں لال ہو چکی تھیں۔ سالار صاحب سے بے احتیاط زیان کو سینے سے لگایا، اور زیان بھی یہی اس کا حال تھا، کسی اپنے کا حصار پا کے گلے لگا جیسے دنیا مل گئی۔ وہ کھل کے رونا چاہتا تھا، مگر ابھی ٹائم نہیں تھا سچ بتانے کا، تو اسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہی بہتر لگا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مجھے بھی۔ آپ کو میرے سیکریٹری نے سب بتا دیا ہوگا، تو کیا آپ کو ڈیل منظور ہے؟ جی بیٹا، میری طرف سے فائنل ہے۔ اوکے انکل، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ جلد سے جلد ہی گھر جانا چاہتے تھے۔ انہیں زیان میں اثر نظر آ رہا تھا، بس وہ اپنی کیفیت سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ آپا بھائی آئے ہی نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا تھا۔ آتے ہوں گے، بس ہمارا تھوڑی دیر رکو۔ ارے ارے سامنے تو دیکھو، تم لوگ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ تو خود گھر آ گئے ہیں۔ ہمارا عافیہ اور عظمیٰ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب ان کی نظر سامنے ولید اور عثمان پر پڑی، جو حور کو اٹھائے ہوئے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ ارے بیٹا، تم حور کو کیوں لائے؟ ماما یہ وہاں سیف نہیں تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا، اور دوسری بات حور کے پاس کوئی نہیں جائے گا، کوئی کا مطلب کوئی بھی نہیں، میرے سے پوچھے بغیر، اور آپ لوگوں کو بھی ملنا ہے تو ابھی مل لیں۔ اور پتر تو کیوں لے آیا روح کو؟ اس سے پہلے کہ ولید کچھ اور بولتا روح بول اٹھی، وہ تائی جان ولی کو ڈر لگتا تھا نا میرے بغیر، اس لیے ہیں پتر ڈر، اور اسے ماما روح کو سب پتہ ہے، میں آتا ہوں اسے کمرے میں چھوڑ کر۔ ویسے ایک بات تو ہے، میری بیٹیاں بہت خوش نصیب ہے، انہیں اتنے پیار کرنے والے شوہر ملے، بہت معصوم ہے ہمارا تیری بیٹیاں، اسی لیے اللہ نے ان کے لیے اچھا کیا۔ جی آپا، اور آپ کا بیٹا بہت پاگل ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں نہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں جی آپا۔ زیان گھر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے ایسے سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی امبر تمام ہتھیاروں سے لیس سونے میں مگن تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امبر، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ امبر، مگر کہاں نیند کی پکی اسے کیسے وہ اٹھ سکتی تھی؟ زیان نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر گرایا اور خود بیڈ پر ترچھا گر گیا۔ زیان کے اوپر گرنے سے امبر ہڑبڑا کے اٹھی۔ کون؟ میں ہوں مسز۔ آپ کب آئے؟ جب آپ نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اچھا پھر سونے دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں ایسے کیسے؟ زیان کروٹ لے کر اس کے اوپر گیا اور اپنا منہ بالکل اس کے قریب کیا۔ امبر نے زور سے آنکھیں بند کی، یہ سب اس کے لیے نیا تھا، ابھی وہ اپنے رشتے کے آغاز کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ زیان نے لب اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تو اس کے بدن میں کرنٹ دوڑا۔ جلدی سے آنکھیں کھول لیں، مگر تم تک زیان اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ اس کے گرم لمس سے وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی، اور زیان اپنی زندگی کی ساری کروٹیں آج امبر کے ہونٹوں سے بلا رہا تھا، اور وہ اس کے ہونٹوں کے جام پینے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ سامنے والا وجود کس حال میں ہے۔ اس نے دھیرے سے اس ہونٹوں کو چھوڑا۔ امبر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور لپسٹک تو کب کے زیان کے پیٹ میں جا چکی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے لب اسے مزید بہکا رہے تھے۔ آج تو موقع بھی تھا، اور دستور بھی، اور سب سے بڑھ کر حق بھی۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ مچل رہی تھی اس کی پکڑ میں، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ آج تو وہ جی بھر کر اپنی پیاس بجھانے کے چکر میں تھا۔ اس کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ الجھا کر اب اس کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہے تھے، اور امبر کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ جان تو تب نکلی جب کمر سے بلاؤز کی ڈوریاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تڑپ کر زیان کو پکارنا چاہا، مگر آواز زیان کے منہ میں ہی کہیں دب گئی۔ وہ اس کے ہونٹ اس قدر سرخ کر چکا تھا جیسے ابھی ہون نکل آئے گا، مگر دل تو ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ اس کے بھیگے ہونٹ زیان شاہ کو بہکا رہے تھے۔ ہاتھ کو پیچھے لے جا کر اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھولنی شروع کی۔ اس کی انگلیاں کمر سے ٹچ ہوئی تو امبر کا دل زور سے شور سے دھڑکا۔ امبر، آج میری رات ہے، بلکہ ہم دونوں کی ہے، لیکن جو انجوائے کرے گا اسی کی ہوگی نا۔ اب تمہیں تو رونا ہے ساری رات، لیکن بھول جانا کہ تمہارے آنسو مجھے پگھلا سکیں گے۔ آج اپنے وجود پر میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی تمہیں۔ وہ انگوٹھے سے اس کے ہونٹ ہلاتا ہوا اسے اپنے ارادے بتا رہا تھا۔
اب لائٹر کی بھی آگ بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت مکمل اندھیرا تھا۔ امبر اندھیرے کو محسوس کر کے چلا اٹھی، لیکن زیان نے اس کے چیخ کو منہ میں دبا دیا۔ اندھیرا اور محبوب کے لب کون ظالم نہ بہکے۔ یہ تو پھر زیان شاہ تھا اور محبت بھی باہوں میں تھی۔ ایک دم سے اٹھے چھوڑ کر زیان اٹھ کھڑا ہوا۔ جب امبر کو لگا کہ زیان پاس نہیں تو اس نے پکارا، زیان کہاں ہیں آپ؟ زیان پلیز ایسا نہ کریں، پلیز آئیں سامنے۔ زیان اندھیرے کمرے میں ہلکی سی لائٹر کی آگ چمکی۔ آگ کی روشنی میں اس کو زیان کا وجود محسوس ہوا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ زیان نے اسے بازو میں لیا، آہستہ آہستہ ساری کینڈلز جلا دی۔ پورے کمرے میں روشنی ہو گئی۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور اس کے جسم کے سبھی نشیب و فراز ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہکا بہکا اس کی جانب جھکا، اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ نرمی سے اسے لٹایا اور اپنے بازو سے واچ نکالا، پینٹ کی پاکٹ سے کیز وغیرہ نکال کر ٹیبل پر رکھی اور امبر پر جھک گیا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے امبر نے آنکھیں کھولی تو زیان اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ زیان نے اس کے بازو اپنی پشت پر رکھے تو امبر اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ اپنے جسم پر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس زیان کو سکون دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج۔ یہ سب جو ہو رہا ہے نا تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ کس نے کہا تھا اتنا خوبصورت لگنے کی؟ زیان شاہ تو بہکے گا ہی نا، پھر میرا تو کچھ نہیں گیا، لیکن میری چھوٹی سی جان کی جان پر بنائی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا چکا تھا۔ امبر کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ اوہ میرے بچے کی تو ابھی سے سسکیاں نکل رہی ہیں، آگے کیا کرو گی؟ مگر امبر خاموش تھی۔ زیان کی گردن میں منہ دبائے وہ پرسکون لیٹی ہوئی تھی۔ سکون تب غارت ہوا جب زیان کا لمس اسے اپنی شرک پر محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس کے لہنگے کا بلاؤز اس کے جسم سے علیحدہ کیا تو امبر نے زور سے اس کی پشت کو سینے میں بھینچا۔ زیان پلیز نہیں۔ مگر زیان اس دنیا میں ہوتا تو سنتا، وہ تو کسی اور ہی منزل میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی تیز دھڑکن اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا حق وصولتا کمرے میں موبائل کی آواز گونجی۔ زیان نے سر اوپر اٹھایا، امبر پر اپنی شرٹ ڈالتے ہوئے اپنا فون اٹھایا۔ فون پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کال ریسیو کی۔ جی ڈیڈ، کہاں ہو زیان؟ کتنے دن سے نظر نہیں آئے؟ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کسی کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اس نے امبر کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر تیز مسکراہٹ سجائے کہا، تم جہاں بھی ہو ابھی گھر آؤ۔ مگر ڈیڈ، اگر مگر کچھ بھی نہیں، ابھی کا مطلب ابھی۔ اوکے ڈیڈ، آتا ہوں۔ وہ اسے ابھی شک نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے آنے کی حامی بھر لی۔ کال بند کر کے اس نے لائٹس آن کی تو امبر نے زور سے آنکھیں مینچ لی کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ شرٹ تو تم نے بھی نہیں پہنی۔ امبر نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اس کی بات سن کر۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا شرم کی وجہ سے۔ اوہ میرا بچہ بلش کر رہا ہے۔ ابھی ٹائم نہیں، جانی بچا کر رکھو سب۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ امبر وہیں پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، یہ کھڑوس تو عمران ہاشمی کا بھی باپ ہے۔ ہائے کیا بنے گا میرا؟ وہ اس کی حرکتوں کو سوچتے ہوئے شرما رہی تھی۔ زیان فریش ہو کر باہر نکلا تو امبر کو ویسے ہی اپنی شرٹ سے سینہ چھپائے لیٹے پایا۔ اٹھ کر چینج کر لو، گفٹ اس دن دوں گا جس دن ہمارا ولیمہ ہوگا۔ ہاں اگر میرا انتظار ایسے ہی کرنا ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتی ہو، میں آ جاؤں گا صبح تک۔ امبر گڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر اپنی حالت دیکھ کر پھر لیٹ گئی۔ زیان اس کی بات سمجھ چکا تھا، اس لیے الماری سے اپنی ٹی شرٹ نکالی، اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ آج چھوٹ مل گئی میری جان تمہیں، مگر کب تک؟ اس کے لبوں کو چھوتا وہ پیچھے ہوا۔ یہ لو کپڑے چینج کر کے سو جانا، اوکے؟ میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، اللہ حافظ۔ شکر ہے چلے گئے کھڑوس۔ ہائے اللہ کتنے گندے ہیں یہ، ایویں شادی کر لی ان سے؟ ایویں کیوں؟ مجھے بچائیں گے نا وہ سب سے؟ گندے تو ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ ہائے امبر بیٹا سو جا ورنہ وہ پھر آ جائے گا۔ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے وہ کبر تک پہنچی، وہاں سے اپنا کیپری نکالا اور زیان کی ٹی شرٹ لے کر واش روم چلی گئی۔ توبہ یہ کتنی کھلی ہے مجھے، چلو کوئی بات نہیں، سونا ہے صبح چینج کر لوں گی۔ وہ ایسی ہی دی خود سے سوال کرتی اور پھر خود ہی جواب دیتی۔ امی جی مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں پتر بول امان۔ امی آپ کو اپنے بیٹے پر ترس نہیں آنا؟ ہائے ربا کیوں بیٹا، تجھے کیا ہوا جو میں ترس کھاؤں تجھ پر؟ پتر تجھے نشے کی لت لگ گئی ہے جو تجھے نہیں مل رہا اور تم قابل ترس ہو گئے ہو۔ امی آپ خود بتائیں، آپ کے دونوں بیٹے اپنے بیویوں کے ساتھ کمرے میں سکون سے سو رہے ہیں اور میں بے چارہ اکیلا، میرا دل ہی نہیں لگتا، تو میری بھی شادی کریں۔ اب میرا نہیں دل لگتا حیا کے بغیر، تو بیٹا تم اس کے بغیر رہتے کب ہو؟ رات کو اتنی دیر بیٹھ کر دونوں گیمز کھیلتے ہو، اکٹھے کھانا کھاتے ہو، آتے جاتے اکٹھے ہو، ابھی بھی اکیلے ہو تم؟ تائی جان آپ کیا مجھ پر ہی نظر رکھتی ہیں سارا دن؟ امان کی تو حیرانگی سے آنکھیں کھل گئی تھی کہ یہ کیا بن گیا تھا اس کے ساتھ۔ عظمیٰ تائی کو سب پتہ ہے؟ ہاں پتر تیرے تایا جان تو سارا دن رات اخبار پڑھتے رہتے ہیں اور میں تم لوگوں پر نظر رکھتی ہوں۔ آپ تھوڑی نظر تایا جان پر بھی رکھ لیا کریں، آفس میں نیوز کریٹر رکھی ہے انہوں نے، قسم سے بہت اچھی ہے، آپ کو بھول جائیں گے وہ۔
کوئی نہ پتر، آفس میں رہ لیں گے اس کے ساتھ، گھر میں کس کے پاس، انہوں نے اچھی طرح پتہ ہے تیرے تایا کو میرا۔ اوہ اچھا، آپ لوگ اپنی چھوڑیں، میرا کچھ کریں۔ اچھا، صبح بابا جان سے بات کریں گے۔ اوکے، آپ دادا جان سے بات کر لیجیے گا یاد سے۔ امان کہاں ہیں آپ؟ میں جب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو، ہمارا سارا شو نکل رہا ہے، جلدی آئیں۔ لو دادو جی، آ گیا رولا، جا پتر جا، دیکھو جا کر شو۔ اوکے ممی، میں چلا۔ آپ بھی جائیں، آپ کا رولا بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ بدماش، ماں سے مذاق کر رہا ہے۔ چلو تائی جان سے کر لیتا ہوں، جوتا ماروں گی مجھے کچھ کہا تو۔ لو جی، میں چلا، یہاں تو سبھی خون کے پیاسے ہیں۔ عافیہ، ایک بات تو ہے، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، خاندان میں ہی سب رہ گئے، باہر سے لے کے آتی تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتی۔ جی آپا، مجھے تو ولید بہت اچھا لگتا ہے، دیکھا نا آپ کتنا کرتا ہے، روح کا گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ جی آپا، بس اللہ سب کی قسمت اچھی کرے، آمین۔ اور کپبورڈ میں سر دیے کچھ تلاش کر رہی تھی، اسے پیچھے کچھ محسوس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھنا چاہا تو سیدھا زمان کے سینے سے ٹکرائی۔ دھیان سے مسز دل، میں تو آپ پہلے ہی ہیں، آپ کیا اندر گھسنے کا ارادہ ہے؟ دل میں تو آپ پہلے ہی ہیں۔ زمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید نزدیک کیا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا منہ اوپر کیا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ ڈر لگ رہا ہے؟ کس بات کا ڈر؟ میرا ڈر، میری شدتوں کا ڈر، میرے بدلوں کا ڈر، میرے پیار کا ڈر؟ نہیں تو اچھا پھر یہ پسینہ کیوں، میری قربت میں کیوں بھگو رہی ہے؟ وہ کیا، وہ کتنا تڑپا ہے نا تم نے، تڑپایا ہے نا کتنا تم نے، آپ جی لو مجھے اپنی اس نازک جان پر۔ زمانہ، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں نہ کروں؟ نہیں، میں تو کروں گا، بلکہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ باتوں پر عمل بھی کروں گا آج۔ زمانے سے باہوں میں اٹھایا اور ٹیرس پر لے آیا، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور شاید بجلی بھی چمکنے لگتی۔ آج موسم کا موڈ بھی میرے جیسا ہے، آج بادل بھی بارش کریں گے۔ اور جی، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ نہیں زمان، لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ گھنی مجھے تلے انابی لب مسکرائے، یہ سوچ کر کہ وہ زمان کے تقاضوں کو سمجھتی ہے اور ہم اپنے رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب تم ٹھیک ہو، اور ویسے بھی تم سے دور رہنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اپنے دم کا حال سنا رہا تھا۔ اب ہمیں ایک ہونا ہے تاکہ ہمارے دشمنوں کو مزید ہمیں دور کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور جی، ساتھ دو گی نا میرا زندگی کے اس خوبصورت سفر میں؟ بس میں چاہتا ہوں تم مجھ میں گم رہو اور میں تم میں۔ میں تمہارے اتنا قریب آنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی سانس لوں اس میں مجھے تم محسوس ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پیار سے اتنے بے بس کر دوں کہ تمہیں میرے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ تمہیں پتہ ہے تم ٹھیک نہیں تھی نا، بہت ضبط کیا میں نے خود پر۔ میں چاہتا تو تمہاری ہوش بھلا سکتا تھا، مگر میں تمہاری مرضی سے تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن اب نہیں پوچھوں گا کیونکہ اب تمہاری اجازتیں بھی میری ہی ہیں۔ اس کے سانسوں کی تپش سے حور کا چہرہ جھلس رہا تھا، مگر وہ تھا سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ زمان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا۔ اس کا گرم لمس حور کے لیے جان لیوا تھا، وہ سکون سے اس کے سارے ڈر اپنے ہونٹوں سے چن رہا تھا۔ اچانک سے بجلی کڑکی تو حور نے ڈر کر زمان میں سمانا چاہا۔ زمان نے دھیرے سے اس وجود کو اپنے بازو میں بھینچا، اس کا عمل مزید شدت پکڑ چکا تھا۔ آج نہ جانے ایسا کیا تھا کہ حور کی جان نکل رہی تھی اس کے چھونے سے۔ ایک پل کے لیے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی۔ اتنے دنوں کی پیاس ہے، اتنی جلدی نہیں بجھے گی میری جان۔ اس لیے ریلنگ کے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ بارش بھی اپنا زور پکڑ چکی تھی اور زمان اپنے کام میں مصروف تھا۔ حور نے مضبوطی سے اس کے شرٹ کو جکڑ رکھا تھا، ورنہ وہ گر چکی ہوتی۔ زمان، مجھے بارش سے زیادہ اب میں خطرناک ثابت ہونے والا ہوں تمہارے لیے، میرے سے ڈرو۔ وہ دونوں بھیگ گئے تھے بارش میں۔ حور کا بھیگا سراپا زمان کو مزید بہکا دیا تھا، اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کے شواب گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ حور بے بس ہو رہی تھی اس ظالم کی پناہوں میں، اس کے ہونٹ اس کی گردن پر سفر کر رہے تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو حور کی گردن پر اس کی جنونیت کے نشان واضح ظاہر ہو رہے تھے۔ سردی لگ رہی ہے مجھے زمان، کچھ سردی اور زیادہ زمان کی قربت نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زمان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ اس کے گرم پناہوں میں آتے ہی حور کو سکون ملا تھا۔ وہ اس لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ زمان، بیڈ گیلا ہو جائے گا، ہم سوئیں گے کہاں؟ میری باہوں میں۔ زمان، بیڈ پر نہیں پلیز، ہم لوگ گیلے ہیں تو بیڈ گیلا ہو جائے گا تو ہم سوئیں گے کہاں؟ میری باہوں میں۔ زمان، لیکن بس چپ۔ زمان نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکا۔ زمان، مجھے سونا ہے۔ ہاں سو جانا صبح کو، لیکن صبح تو اٹھتے ہیں نا۔ نہ تو اب میں سونے لگی۔
میں سونے دوں گا تو تم سوگی نا؟ زمان: حور بہت رہ لیا دور، اب ناممکن ہے، تو اب مجھے مجبور نہ کرو کہ میں زبردستی کروں، ورنہ مشکل ہوگا تمہارے لیے۔ زمان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے منہ کو اونچا کیا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لیا، اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کے شارک پر لب رکھے۔ حور کے جان نکلے جب کمر سے قمیض کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمان: پلیز نہیں۔ اچھا پھر جاؤں میں زمل کے پاس؟ میں نے مار دینا آپ کو اگر سوچا بھی تو ایسا۔ مار تو دیا پہلے ہی تم نے، اب بس چپ، اب باتوں کا نہیں عمل کا وقت ہے۔ زمان نے دھیرے سے اس کے کندھے سے قمیض کو سرکا کر ہونٹ رکھے۔ وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے کا دل ارادہ کر چکا تھا۔ حور بھی سمجھ چکی تھی کہ اب بچاؤ ممکن ہے، اس لیے خود کو زمان کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے اپنا آپ سونپ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی، اس کے چہرہ اپنے لمس چھوڑ کر اب اس کے سینے پہ شدت لٹا رہا تھا، اور حور مچل رہی تھی اس کی پناہوں میں۔ وہ کبھی اس کی پناہوں میں شرماتی، کبھی سسکتی، لیکن زمان نے پیار سے اسے چنا تھا۔ ساری رات اس نے اس موم کی گڑیا کو اپنے پیار سے معطر کیا۔ حور نے ساری رات اس کی باہوں میں گزاری، مگر اب وہ اس ظالم کے ظلم سے ہار چکی تھی، مگر وہ بھی ابھی اس کے وجود پر سفر کر رہا تھا۔ رات ساری سدکتی رہی، ویسے ہی حور زمان کے حصار میں، اس کی پناہوں میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ بہت نرمی سے زمان نے اسے اپنا بنایا تھا۔ وہ تو اپنے نصیب پر بہت خوش تھی کہ اس زمان جیسا اسے شوہر ملا۔ اندھیرے میں ڈرتی ہوئی وہ کمرے میں پہنچے تو سامنے ہی ولید فون چلانے پر مصروف تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکی، لو جی، وہاں سے بچی تو یہاں پھنس گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ولید، آئس کریم ہے، یہ ارمان بھائی نے زارا کو لا کر دی تھی، میں اٹھا لائی فریج سے۔ اب آپ تو مجھے لا کر نہیں دیتے، اور نہ ہی ماما کھانے دیتی ہیں۔ او میرا بچہ، یہاں آؤ۔ ولید نے فون سائڈ پر رکھا اور باہیں کھول کر اسے پاس آنے کا بولا۔ روح اس کے پاس آئی تو ولید نے اسے باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھایا۔ میں آئس کریم نہیں لا کر دیتا اپنے بچے کو؟ آپ مجھے بچہ کیوں بولتے ہیں؟ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہاسپٹل میں نرس کا بیبی تھا۔ جو چھوٹے ہوں گے وہ ہم دونوں کے بیبی ہوں گے، اور تم میرا بیبی ہو۔ ولید: ہاں، ہمارے بیبی کب آئے گا؟ ولید کا دل کانپا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس سے کیا محرومی لگ چکی ہے؟ بولے نا۔ ولید نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے قریب کیا۔ بیبی ایسے ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے اور میرے بچے کے درمیان کوئی آئے، اس لیے ہمارا کوئی بیبی نہیں آئے گا۔ میں اپنی روح کو کبھی بھی نہیں بانٹوں گا، بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی ہیں، اوکے؟ لیکن ولی، مجھے بیبی بہت پسند ہے، لیکن مجھے نہیں پسند، اور میں ہوں نا تمہارا بیبی۔ ولید اسے ہنستا دیکھ کر حیران ہوا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ آپ بیبی ہیں؟ کہاں سے لگتے ہیں آپ بیبی؟ ولی مذاق بھی ایسا کیا کرے جو ہضم ہو سکے۔ ولید اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ مطلب وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی؟ مذاق کیا سچ ہی تھا؟ اتنا بڑا بیبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، میں بیبی نہیں تمہارا، لیکن تم تو میرا بچہ ہو نا، اس لیے میں تو جو چاہوں گا، جیسے چاہوں گا پیار کروں گا تم سے۔ باتیں نہ کریں، آئس کریم کھانے دے مجھے، میلٹ ہو رہی ہے ساری۔ اوکے کھا لو۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں، تم باؤل میں سے کھا لو، میں تم سے کھا لوں گا۔ روح نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور آئس کریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ جتنی دیر وہ آئس کریم کھا رہی تھی ولید کی نظر اسی پر تھی۔ جیسے ہی اس نے لاسٹ سپون کو منہ میں ڈالا، ویسے ہی ولید نے اس کا منہ اوپر کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑا۔ روح کے منہ سے آئس کریم وہ اپنے منہ میں ڈال چکا تھا۔ آئس کریم کو چھوڑ کر اب وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ خود بیڈ پر گر کر کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر لٹا کر نرمی سے اسے اپنے ہزار میں لیا اور لائٹس آف کر دی۔ سو جاؤ، اس سے زیادہ برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ولید نیند نہیں آ رہی، باتیں کریں۔ کون سی باتیں؟ روح نے اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوا تو ولید کو بہت سکون ملا۔ بولو نا، کون سی باتیں؟ ولید جی، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ولید تو حیران تھا، یہ کیسا سوال ہے؟ کیوں پوچھ رہی ہو ایسے؟ بتائیں نا۔ اتنا کرتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ حیا مجھے بول رہی تھی امان بھائی اسے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے ڈریسز بھی لاتے ہیں، اور کیا، اور وہ اکٹھے مووی بھی دیکھتے ہیں۔ پھر تم نے کیا بولا اسے؟ میں نے بولا کہ ولی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے بھی ڈریس لا کر دیتے ہیں اور ہاگ کر کے سوتے ہیں۔ اچھا، میری جان نے یہ بولا؟ جی۔ ولید نے اس کی گردن میں منہ دیا اور زور سے اسے اپنے سینے میں بیچا۔ اتنا پیار کرتا ہوں میں اپنی روح سے کہ اگر کبھی اس نے میرے سے دور جانے کی بات کی تو میں مر جاؤں گا۔ لو یو ولی، می ٹو میرا بچہ۔ اب نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں آپ؟ اوکے۔ ولید نے اس کے گال پر بھرپور لب رکھے۔ ولی، آپ نے کس کیوں کیا مجھے؟
گڈ نائٹ ایسے ہی بولتے ہیں آپ، تم بھی بولو ایسے ہی۔ اوکے۔ روح کے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے دونوں گالوں پر رکھے، پہلے نرمی سے ہونٹ رکھے، پھر جلدی سے ولید کی گال کو دانتوں سے کاٹا۔ اوہ میری جنگلی بلی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سکون سے اسے اپنے سینے سے لگایا، باہوں کا حصار بنائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روح سو گئی تو ولید نے اسے پیر سے کمبل کھینچا اپنے اور روح کے اوپر اوڑھا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا بنا میرے کام کا؟ کیسے کروں میں تمہارا کام؟ اب تمہارے گھر میں گھس کر تو نہیں اٹھا سکتا نا انہیں؟ میری بات غور سے سنو، اس بار ایسا وار کرنا کہ وہ بچ نہ سکے، جو مرضی کرنا اس کا، اسے بیچنا یا اس کو اپنی رکھیل بنانا یہ تمہاری مرضی ہے، مگر اسے زمان سے دور کرنا ہی ہوگا تمہیں۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کر میرے ساتھ، اگر میں زمان شاہ کی بیوی کو کچل سکتا ہوں تو تمہیں بھی کچلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دھمکی دینا بند کرو، جلدی سے جلدی میرا کام کرو۔ زمل فون بند کر چکی تھی۔ اس چڑیا کا بھی پر کاٹنے پڑیں گے، ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں کسی جوان کی جوانی سے کھیلے ہوئے۔ زمل اب کیا کرو گی تم بیٹا؟ اب تو خور بھی ٹھیک ہو چکی اور اس نے سامان کو سب بتا بھی دیا ہوگا۔ اب میں اپنا آخری داؤ کھیلوں گی ماما، اب خور تو کیا روح بھی نہیں بچے گی، اور یہ گھر یہ تو اپنے نام لگوا ہی لوں گی۔ زیان کا رایا تمبر اس کی ٹی شرٹ میں ملبوس تکیے کو ہک کر کے سو چکی تھی۔ زیان نے گھڑی اتار کر کیس نکال کر ٹیبل پر رکھی اور اس کی باہوں سے تکیہ نکال کر نیچے پھینکا۔ میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت میری جان کو؟ نرمی سے اسے بازو میں بھر کر اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہوا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارمان زارا کو سینے پر لٹائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج اس کے بیڈ پر کاکروچ پایا گیا تھا اور زارا میڈم کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اس لیے وہ آج ارمان کے سینے پر سوئیں گی۔ زارا سو جاؤ پلیز، میرے لیے مشکل نہ بناؤ، انسان ہوں، بہک بھی تو سکتا ہوں، پھر تم نے رونے لگ جانا ہے، اس لیے اچھا ہے سو جاؤ۔ زارا اس بات کو سن کر واقعی میں سہم گئی تھی، اسے وہ جلدی سے اس نے گلے میں بازو ڈالے اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ارمان اس کی کمر سے ہلا رہا تھا، جس سے وہ جلدی سو گئی۔ پاگل کاکروچ سے ڈرتی اور میرے دل پر سو رہی ہے، اس بات سے بے خبر کہ اگر یہ دل بغاوت کر بیٹھا تو پاگل کر دوں گا اسے اپنی محبت سے۔ سکون کی یہ رات شاید کل بہت بڑا سچ لانے والی تھی۔ آج سب ہی گھر پر تھے، کیونکہ آج شاید برائی کا خاتمہ ہو جاتا اور زیان کو اس کی زندگی کی خوشیاں مل جاتی، وہ کئی سالوں سے کہیں کھو بیٹھا تھا۔ جو سبھی لاؤنج میں جمع تھے، شاید کوئی بہت ضروری فیصلہ کرنے والے تھے۔ دادا جان، تو میرے بچوں، میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ایک منٹ بابا جان، میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ ہاں بولو۔ کل میں ایک کمپنی اونر سے ملا، زیان گروپ آف انڈسٹریز۔ لیکن بابا؟ کیا بیٹا؟ بابا مجھے اس لڑکے سے… کیا ہوا؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیا آ گئے پتر؟ امی جان، مجھے اس لڑکے سے عذر کی خوشبو آتی ہے، مجھے میرے خون کی خوشبو آتی ہے۔ بابا جان، اسے سینے سے لگا، جو سکون ملا وہ مجھے پچھلے 70 سالوں سے نہیں ملا۔ مجھے لگا جیسے میرا عذر میرے ہاتھوں میں۔ بابا جان، وہی شکل، وہی غرور، ویسا ہی انداز۔ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا تھا؟ ہاں ہمارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں ویسی تڑپ تھی جیسی آج میری آنکھوں میں ہے، تمہاری آنکھوں میں ہے، ہم سب کی آنکھوں میں ہے۔ ہمارا پتر، تم مجھے بتا اس روز کیا ہوا تھا؟ بابا جان، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ تریم کے گھر سے واپس لوٹ رہے تھے ہم لوگ، تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس کے بعد زیان کہیں نہیں ملا اور اظہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکے ہمیں۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا چچی جان۔ زمان کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، سب کی نظر زمان پر اور تریم پر گئیں۔ کیا بول رہا ہے تو؟ جی دادا جان، وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، ایک ایسی چال جس نے ایک ماں سے اس کا بیٹا، ایک بیوی سے اس کا شوہر اور 2 بیٹیوں سے ان کا باپ چھین لیا، اور زیان کو ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جو انسان عورتوں کو عزت روندنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ زمان کی نظریں ابھی بھی تریم بیگم پر تھی اور ان کا حال ایسا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس سے وہ ڈر رہی تھی؟ ایسا کون سا راز تھا جسے وہ سامنے لا کر اتنا کترا رہی تھی؟ زمان بیٹا، کھل کے بتا، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں دادی جان۔ ولید، بتا کیا بات ہے بیٹا؟ دادا جان، آپ کو یاد ہوگا کہ پھپھو ملک ظفر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا، اور انہی دنوں میں آپ کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا اور آپ نے پھپھو کی شادی کر دی۔ لیکن بیٹا تو یہ سب کیوں بول رہا ہے؟ ماما جان، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آپ نے پھپھو کی شادی کر دی، لیکن ان کا تعلق ملک سے ختم نہ کر سکے۔ وہ ان سے ویسے ہی ملتی رہی جیسے کہ شادی سے پہلے ملتی تھی۔ پھر کچھ سال بعد زمل اس دنیا میں آئی۔ اس کے پیدا ہونے پر ملک نے قہر مچایا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ زمل اس کی بیٹی ہے تو وہ چپ کر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھپھو جان کی
ملک سے تعلقات بڑھتے گئے، اور جب جمشید انکل تحریم کا شوہر انہیں ان کی سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو نہ بتا سکے۔ دادا جان جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پھپھو جان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا، ایک نامحرم کی خاطر اپنے محرم کو مار دیا۔ مگر انہیں کیا؟ انہیں تو محرم اور نامحرم کے درمیان کا فرق ہی نہیں پتہ تھا، تو یہ کیسے نہ کرتی؟ وہ تو چلے گئے، اب ان کا راستہ صاف تھا۔ حور اور روح جب پیدا ہوئی تو اظہر چاچو کو ان پر شک ہوا، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں انہیں ایک ساتھ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے سمجھنے کے بجائے انہیں راستے سے ہٹانے کا سوچا، کیونکہ وہ ان کا سب سچ جان چکے تھے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ مل کر چاچو کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس روز پھپھو نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا کسی ضروری کام سے۔ وہ تو شکر تھا کہ عافیہ چچی نے حور اور روح کو گھر رکھ لیا، ورنہ آج ان ناوجود پاک صاف نہ ہوتا۔ اور واپسی پر اس ملک نے چاچو کی گاڑی کا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کیا تاکہ لوگوں کو لگے یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، قتل نہیں۔ اور پھر ہوا یوں کہ ملک نے انہیں بھی چھوڑ دیا اور یہ اپنی گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر یہاں آ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بھائی کو مارتے ہوئے؟ روکے بابا جان، یہ تو تھی ان کی کرتوت، ابھی تو ان کی بیٹی کا سچ باقی ہے۔ زمل جو کہ اپنی ماں کا سچ سننے کے بعد خاموش کھڑی تھی، زمان کی اس بات سے کانپی۔ آپ کو پتہ سلار چاچو حور کو دھکا دینے والی زمل تھی، اور روح کو گولی لگی تھی جو اس زمل نے ملک کے ساتھ مل کر حور کو رستے سے ہٹانا چاہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حور اس سے یہ چھین چکی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اس دن حور کی جگہ گولی روح کا جسم چیر گئی۔ ولید کا دماغ سن ہو چکا تھا یہ سن کے کہ اس کی روح کو تکلیف دینے والی اسی کی گھر میں موجود ہے۔ وہ سرہانگ کے لیے زمل کی طرف بڑھا، اور زمل کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اس وقت تمہیں پتہ تھا نا روح میری ہے، اور اسے تکلیف دینے والوں کو ولید شاہ زندہ نہیں چھوڑتا، تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ ولید نے اس کے گلے کو دونوں ہاتھوں میں دبویا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہاری ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم تو میرے روح کو مجھ سے دور کرو گی، ہاں، اور حور کو زمان سے چھینو گی؟ ہاں، کبھی دیکھا جان کو زندہ جسم سے الگ ہوتے ہوئے؟ بولو۔ ولی چھوڑ دی، اسے مر جائے گی وہ، اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ ولی چھوڑیں اسے۔ زمان بھائی، دادا جان روکے ولی کو، ارمان بھی روکے انہیں۔ چھوڑ دے بھائی اسے، اپنے ہاتھ گندے نہ کریں اس کا قتل کر کے۔ ولید ہٹ جاؤ، چھوڑ دیں، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ کیسے چھوڑ دوں دادا جان، میں ایسے اس کی وجہ سے میں ساری زندگی اولاد سے محروم رہوں گا؟ آپ کو پتہ ہے نا میری ماما بابا کیسے روتے تھے اولاد کے لیے؟ آپ اس عورت کی وجہ سے آپ کا پوتا اور پوتی ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، اور آپ کی بہو جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی، پہلے شوہر پر پھر بیٹیوں کے غم میں، اس کا قتل واجب ہے مجھ پر۔ چھوڑیں اسے ولید، تجھے تیرے باپ کی قسم چھوڑ دے۔ چھوڑو، میری بیٹی کو مار دو گی میں تمہیں۔ تحریم بیگم چھری اٹھا کر ولید کے سامنے آئی۔ جتنے دکھ ہمیں دے چکی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ چھری سے تو میرے پوتے کو ڈرا سکتی ہے؟ ڈرا نہیں رہی، اگر میں آپ کے بیٹے کو مار سکتی ہوں تو آپ کے پوتے کو کیوں نہیں؟ چڑھاہٹ کی آواز سے پورے شاہ میں گونجی۔ ایک کے بعد ایک تھپڑوں نے تحریم کا چہرہ لال کر دیا۔ تجھے مر جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کون سے گناہ کے بدلے میں تو مجھے ملی تھی۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج میرا بیٹا اپنے بچوں میں زندہ ہوتا، اور آج ہم اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ ارے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیتی، تو نے تو اسے بھی ڈس لیا، اور اس کے بچوں کے پیچھے لگ گئی، تیری یہ منحوس اولاد۔ یا اللہ، یہ سب جاننے سے پہلے میں مر جاتی۔ دادو آپ ایسے نہیں روئیں۔ کیسے نہ رہوں بیٹا؟ اس عورت نے ساری زندگی تیری ماں کو منحوس ہونے کا طعنہ دیا، اور ساری زندگی ہم دونوں بہنوں کو نفرت کا نشانہ بنایا۔ یہ ہماری بہن ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیسے اپنے ہی بھائی کو مار سکتی ہے؟ کیسے؟ سکندر بھائی جو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لیے بھائی کیا چیز ہے؟ کیوں کیا آپا آپ نے میرے ساتھ ایسے؟ کیوں میرے شوہر کو اس وقت مجھ سے چھین لیا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ میرا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ کے لیے میرے سے دور ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا تڑپی ہوں میں اس کے لیے، اور آپ اتنے گناہ کر کے بھی اتنے سکون سے زندہ جی رہی ہیں۔ کیسے؟ آپ کے ضمیر نے کبھی ملامت نہیں کی آپ کی؟ ایسے لوگوں کا ضمیر نہیں ہوتا ہمارا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ عافیہ، کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جس نے تجھے اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا؟ میں نے تو بہت اچھا بنانا چاہا تھا تجھے تحریم، آخر کو تو اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، پھر تو نے کیسے اپنے ہی بھائی کو مار دیا؟ تیرا دل نہیں کانپا؟ ترس نہیں آیا ان معصوم بچیوں پر؟ کیسے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزارے گی؟ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے مار دیتی، میری اولاد کو کیوں اتنا دکھ دیا تو نے؟ ہاں
مارا میں نے، جو جو میرے پیار کی راہ میں آیا میں نے سب کو مارا، اور اب میں اس کو مار دوں گی جو میری بیٹی کے پیار کی راہ میں آئے گا۔ مجھے اپنی ذات اور اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ سنا آپ سب لوگوں نے؟ اور یہ حور ابھی تک تو بچی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ زمان کو ہونا تو زیمل کا ہی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آپا مجھے لگا آپ کو شرم آ جائے گی اور آپ اپنے کیے کی معافی مانگیں گی سب سے۔ ہاں ہاں عظمیٰ، معافی؟ اور میں؟ اور وہ بھی تم لوگوں سے؟ تم نے سوچ کیسے لیا؟ معافی تو آپ لوگ مانگیں گے مجھ سے۔ اگر کسی کو اس گھر میں رہنا ہے تو زمان کی شادی زیمل سے کرنا ہوگی اور حور کا طلاق دینا ہوگی، ورنہ آپ جا سکتے ہیں سب۔ تم ہوتی کون ہو ہمیں ہمارے گھر سے نکالنے والی؟ یہ گھر ہمارا ہے۔ اوہ کتنے بھولے ہیں آپ بابا جان، آپ کو ابھی تک نہیں پتا؟ ماما انہیں کیسے پتہ لگتا جب ہم نے لگنے ہی نہیں دیا؟ چلے نانا جان میں ہی بتا دیتی ہوں۔ یاد ہے اس دن میں نے آپ سے ایک پیپر پر سائن کروائے تھے؟ وہ پیپر اسی گھر کے تھے، اور آپ خود یہ گھر میرے نام کر چکے ہیں۔ اتنے کیسے گر سکتے ہیں آپ زیمل آپو؟ ہم تو گر گئے جتنا گرنا ہے، اب تو شاہوں کے گرنے کی باری ہے۔ مس حور ابھی تک شاہوں کے ٹکڑوں پر پلتی آئی ہو، اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ وہ کیا ہے نا ارمان، اب اوقات دکھانے کا وقت ہے، یہ یاد کرنے کا نہیں۔ چلو جلدی فیصلہ کر لو، سب زمان سے شادی یا پھر گھر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم زیمل، یہ گھر تمہیں مبارک ہو، اس جیسے ایک تو کیا 100 گھر وار کے پھینک دوں اپنی فیملی کے اوپر سے۔ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم زمان شاہ کو بلیک میل کرو گی؟ اوقات ہے تمہاری اتنی؟ اور زمان ہمت تو دیکھو اس کی، ڈر دیکھو کس کو ڈرا رہی ہے۔ اوہ میڈم دنیا کانپتی ہے میرے بھائی سے، اور تم چونٹی ہمیں چلانے چلی تھی۔ زبان بند رکھو اپنی امان، ورنہ کیا؟ ہاں کیا کرو گی تم؟ مار دو گی مجھے؟ ہاں مار دوں گی، سب کو مار دوں گی ایک ایک کر کے، اور تمہاری حیا کو بھی۔ ہاں ہاں یہ کیسی لڑکی ہے پاگل، سمجھا ہوا ہے اس نے ہم سب کو، کیسی کھوکھلی دھمکی دے رہی ہے۔ دھمکی؟ تمہیں دھمکی لگ رہی ہے نا؟ یہ لو دیکھو نظارہ۔ زیمل نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کر حیا اور روح کے سر پر رکھا۔ بچاؤ اب امان حیا کو، دو طلاق حور کو، ورنہ ان دونوں کو شوٹ کر دوں گی۔ سب پر ہی حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے آج، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں کچھ کر سکو گی؟ بالکل، میں ان کی قبریں یہی بناؤں گی اگر تم نے حور کو طلاق نہ دی تو۔ نہیں دیتا میں، چلو کرو جو کرنا ہے۔ لگتا ہے تم لوگوں کو ٹریلر دکھانا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ زبان آگے بڑھتا گولی آواز اس کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ امبر کہاں ہو؟ زیان میں یہاں ہوں۔ کہاں ہوں؟ یہاں دیکھیں۔ کہاں دیکھوں؟ آواز آ رہی ہے لیکن تم نہیں آ رہی۔ میں یہاں تھی۔ امبر تم بیڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ میں چھپی ہوئی تھی آپ سے۔ کیوں چھپی تھی تم میرے سے؟ آپ یہ اپنی مونچھیوں کے بال لگا لگا کر نا میرا منہ ریڈ کر دیتی ہیں۔ اوہ تو میری جان کو لگا کہ وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر میرے سے بچ جائے گی۔ زمانہ نے اسے پیچھے سے باہوں میں لے کر اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی۔ ہاں تو میں جب آپ کو دیکھوں گی ہی نہیں تو آپ مجھے کیسے پکڑیں گے؟ میں تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی پکڑ لوں گا۔ تم چھپنے کی بات کر رہی ہو؟ زیان کو اپنے ہونٹوں پر جھکتا دیکھ کر امبر چونک اٹھی۔ زیان نہیں پلیز، قسم سے آپ نے کھا ہی جانا ہے کسی دن میرے بیچارے ہونٹ کو۔ ہاں تو تمہارے یہ بیچارے ہونٹ میرے ہی تو ہیں، کھاؤں یا نہ میری مرضی۔ امبر نے اس کی مونچھوں کو ہاتھ لگا کر اس انداز میں کہا کہ زیان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بس ایک کس پھر کہیں لے کر جانا ہے تمہیں؟ کہاں؟ نو پہلے۔ زیان پلیز، نو پلیز۔ زیان نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں لیا اور نرمی سے اپنا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا، لیکن پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مجھے رگڑتا۔ آپ بہت برے ہیں۔ ابھی تو میں برا ہوا ہی نہیں، جب ہوا نا قسم سے تم نے رونے لگ جانا ہے۔ زیان بس کریں، گندی باتیں نہ کیا کریں۔ اوکے بیبی، کہاں جانا تھا ہمیں؟ میری ماما بہنیں، دادو دادی اور باقی گھر والے سے ملنے۔ کیا آپ کی فیملی ہے زیان؟ ہاں نا بہت بڑی، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ میں نے تو کہا تھا اپنی فیملی بنا کے ہی بتاؤں گا اپنی فیملی کے بارے میں، مگر افسوس تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ زیان اب آپ نے کچھ بولا نا تو میں مار دوں گی آپ کو۔ واہ کیا بات ہے، جانے من میری باہوں میں سما کے مجھے ہی مارنے کی باتیں کر رہی ہو۔ امبر نے دیکھا تو وہ واقعی زیان کی قید میں تھی۔ زیان نہیں کرے نا؟ اوکے نہیں کرتا، چلو جلدی چینج کر لو پھر چلیں۔ اوکے امبر بات سنو جی۔ زیان نے دھیرے سے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ کچھ نہیں۔ ہاں گال سرخ کر کے کچھ نہیں، امبر نے منہ بنا کر کہا تو زیان کو وہ بہت اچھی لگی۔ اب چھوڑیں میں نہا لوں۔ میں بھی آؤں؟ کیوں؟ ہیلپ کر دوں گا نا۔ نہیں، یا اللہ شکر ہے یہ دن آیا، بس مجھے میری ماں
باقی سب سے ملنا نصیب فرما۔ آپ تو جانتے ہیں نا، ایک مجرم کے ساتھ رہ کر کبھی کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے مولا، اگر پھر بھی کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ میرے خدا مجھے ہمت دے اپنی ماں، اپنی بہنوں کا سامنا کرنے کا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اپنی ہم سفر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ تھا۔ برسوں سے ٹوٹے ہوئے رشتے کی ڈور آج جوڑے کا زیان شاہد شاہ کے مکینوں کو آج ان کا بیٹا ملنے والا تھا۔ گولی کی آواز نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سب کی نظریں فرش پر بہتے خون پر تھی، مگر یہ خون کس کا تھا؟ زمل، حیا یا روح کا؟ گولی حیا کے بازو کو چیر کر نکل چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جنگلی عورت! چھوڑو حیا کو، تم طلاق دو حور کو۔ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تم یہاں کے ہر ایک فرد کو بھی مار دو نا، تب بھی نہیں دوں گا طلاق۔ چٹا پورے شاہ ہاؤس میں تھپڑوں کی آواز گونجنے رہی۔ زیمل کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر دور جا گرا۔ یہ تھپڑ تمہیں پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ گندا خون ہے تمہارا، اور کیا امید کی جا سکتی ہے تم سے؟ میرا بیٹا اگر کبھی حور کو چھوڑ بھی دے نا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ اپناؤں۔ اوقات دیکھیے اپنی، دونوں ماں بیٹی قاتل ہیں۔ بس بہت ہوا بابا جان، آپ یا تو یہ اس گھر میں رہیں گے یا ہم سب۔ آپ سبھی جاؤ گے، کیونکہ یہ گھر تو ہمارا ہے، مطلب زمل ملک کا۔ یہ گھر ازل تک شاہوں کی وراثت رہے گا۔ تم تو کیا، کوئی سورما بھی آ جائے تو پھاڑ کر رکھ دوں گا اسے۔ اس اجنبی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک خوبصورت جوان، گوری رنگت، ہلکی سی شیو، سبز آنکھیں جو اسے سب سے منفرد بنا دیتی، بلیک 3 پیس پہنے، اپنے ساتھ ایک نازک وجود کا ہاتھ پکڑے شاہ ہاؤس میں کھڑا تھا۔ سب کی نظریں زیان پر مرکوز تھی، اور زیان کی نظر اپنی ماں اور بہنوں پر۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں آپ کا وہ بدنصیب پوتا جو 17 سال آپ کے لمس کو ترستا رہا۔ تم میرے بیٹے؟ جی، میں آپ کا بیٹا زیان حیدر شاہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہمارا بیگم ٹوٹی پتنگ کی طرح زیان کی باہوں میں جا سمٹی۔ میرا بیٹا! اپنی ماں کی باہوں میں آتی زیان کو لگا جیسے کسی صدیوں سے بھٹکا ہوا سکون آج اسے مل گیا ہے۔ ماما، بہت تڑپا ہوں میں اس خسار کے لیے، بہت تڑپا ہوں تنہائی میں۔ میں سوچتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جو مجھے سکون نہیں ملتا، مگر کیسے سکون ملتا جب میری ماں، میری بہنیں میرے لیے تڑپ رہی تھیں اور میں اس بات سے غافل دنیا کی راہ گزر میں مصروف تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے بیٹا، میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ بس ماما، آنسو کا وقت ختم ہوا، اب سے بس خوشیاں ہی ہوں گی، ایک بھرپور زندگی ہوگی، ایک خاندان ہوگا جس کی لوگ مثال دیں گے۔ بیٹا ہمیں بھی تو ملو، ہماری بوڑھی جانیں بھی بہت تڑپی ہیں اپنے جانے عزیز سے پوتے کے لیے۔ دادا جان! شجاعت شاہ نے زور سے زیان کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرا بیٹا آج دوبارہ مل گیا مجھے اپنے پوتے کی صورت میں۔ بس دادا جان، اب آپ کا یہ بیٹا کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ دادو! آ جاؤ دادو کی جان، میں قربان ہو جاؤں تم پر میرے بیٹے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ آپ تو میں 100 سال بھی جیوں، کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ بھائی! آپ سچ میں ہمارے بھائی ہیں؟ زیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی یاد آئی اسے جسے اس دن گولی لگی تھی۔ ہاں نارو، یہ سچ میں تم ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی ماما انہیں اپنا بیٹا بول رہی تھی۔ بھائی! ماما بہت روتی تھی آپ کے لیے، مگر مجھے نہیں پتا تھا سچ میں ہمارا بھائی آئے گا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب پتہ لگ جائے گا۔ زیان نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ دادا جان، یہ رہے گھر کے پیپرز۔ اس دن جب آپ سے سائن کروائے اور وکیل کے پاس گئی، مجھے تبھی اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے وہ پیپرز ضائع کروا دیے۔ مطلب یہ گھر ابھی بھی آپ کے نام ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ شکریہ پتر، شکریہ کس بات کا، میں بھی تو یہاں ہی رہوں گا نا۔ بیٹا یہ بچی کون ہے؟ اوہ میں بتانا بھول گیا، یہ عنبر زیان شاہ ہے، یعنی کہ میری بیوی۔ مبارک ہو ہمارا، تیری بہو آ گئی۔ عافیہ چچی، یہ آپ کی بھی تو بہو ہے نا؟ ہاں پتر، تو بیٹا اور یہ بہو، آ جا بیٹا تجھے گلے لگاؤں۔ عنبر ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی تو سب سے پہلے اسے عافیہ نے گلے لگایا۔ اس طرح وہ سب سے ملی۔ زیان بھی سب سے مل چکا تھا۔ اب سب کی نظریں زمل اور تریم پر تھی، جو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھی۔ بابا جان، یہ تریم کا حصہ ہماری جائیداد میں سے یہ ہمارے گھر میں نہیں رہیں گی اب، اور اس کے ساتھ ہمارا ہی تعلق ختم۔ ہاں سالار پتر، صحیح فیصلہ کیا تو نے، اب یہ مزید اس گھر میں نہیں رہیں گی۔ یہ لو اور چلی جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اپنی صورت کبھی نہ دکھانا مجھے۔ میں مر بھی جاؤں تو اس گھر کی دہلیز پر پاؤں بھی نہ رکھنا۔ میں سمجھ لوں گا، میری کبھی کوئی بیٹی تھی نہیں۔ جا رہی ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا سب کہ میں ہار گئی، اپنی بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میری بہنوں کو کبھی بھی کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری گردن پر میرا ہاتھ ہوگا، یاد رکھنا تریم شاہ، دیکھ لوں گی تم سب کو۔ چلو زمل۔ مگر ماما، زمان تمہارا ہی ہے۔
ابھی نہیں تو پھر صحیح۔ بات سنو زمل، میں نہ کبھی تمہارا تھا اور کبھی تمہارا بنوں گا نہ، کیونکہ مجھے بیکار چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ملک کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا تو کوئی وجود خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کسی کی نازک سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ وجود سوئے ہوئے وجود کے پاس آیا۔ سوتے ہوئے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے چہرے پر کسی کو جھکا ہوا پایا۔ ولید، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ رہا ہوں تم برداشت کر لو گی آج مجھے؟ کیا مطلب ہی سمجھانے آیا ہوں۔ ولی، رو بہت نہیں ہے اتنا ٹائم، اب ختم ہوئی برداشت، مگر کچھ اگر مگر نہیں بس۔ ولید نے روح کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا سر اونچا کیا۔ روح، اس وقت کچھ نہیں سوچو، ہم ایک ایسے سفر پر تھے جہاں تم اور میں دونوں ہی ہوں گے، اس لیے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ولید کروٹ لے کر روح کے اوپر گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ اپنی گردن پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے روح کی جان نکل گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کی گردن پر اپنی جنونیت کے واضح نشان دکھ چکے تھے۔ شفاف گردن پر گلابی نشان اسے مزید بہکا رہے تھے۔ مدہوش ہو کر وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا، مگر اس بار پکڑ سخت تھی جس روح کی برداشت سے وہ باہر تھی۔ روح نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنا چاہا تو ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ پکڑ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگائے اور اس کے شارک پر لب رکھے۔ ولید نہیں، اپنی کمر پر کھلتی زپ محسوس کر کے روح کی جان نکلی۔ ایک نیا دن، ایک نیا سفر، ایک نئی زندگی سب کی منتظر تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو پھاڑ کر ولید کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے سینے پر سوئی بکھری حالت میں اپنی زندگی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ آئی۔ گڈ مارننگ مسز ولید، آن یور نیو لائف۔ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کر کان میں سرگوشی کی۔ ولید، سونے دینا، ابھی تو سوئی تھی میں۔ اچھا، ابھی سوئی تھی تو رات کیا کر رہی تھی؟ رات تو آپ نے جب اپنی بات پر غور کیا تو سر تا پیر سرخ ہو گئی۔ ہاں، کیا میں نے رات کو بتایا نہیں تم نے؟ آپ بہت گندے ہیں ولید۔ ہاں، ابھی تو بس شروعات ہے بیبی، میں تو چاہتا ہوں تم سانس بھی لو تو میری خوشبو تمہیں اپنے سانسوں میں محسوس ہو۔ ہاں، تاکہ میں سانس ہی نہ لے سکوں۔ ہاں، میرا بیبی سمجھدار ہو گیا ہے۔ اچھا اب چپ کریں، سونے دیں مجھے۔ ارے ایسے کیسے سونے دوں؟ مارننگ والا پیار کون کرے گا؟ ولید، نو پلیز۔ ولید کروٹ لے کر اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کیوں نو میرا بچہ؟ ولید پلیز، سونا ہے مجھے۔ اب سونا قسمت میں کہاں روح بیبی، ابھی تو جاگنے کے دن ہے۔ ولید اس کی گردن میں منہ چھپائے سرگوشیاں کر رہا تھا اور روح کی آنکھ پھر سے لگ گئی۔ ظاہر ہے ساری رات تو اس نے سونے نہیں دیا تھا اسے اپنی شدتوں سے۔ چلو سو گئی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، مزاحمت نہیں کرو گی اور میں اپنا کام اچھے سے کر لوں گا۔ گڈ گرل۔ روح تو سو گئی تھی مگر وہ ظالم سوتے ہوئے بھی اس پر ظلم کر چکا تھا۔ آج شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا سماں تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا، شہر کی مشہور ترین ہستیوں کا بسیرا تھا آج شاہ ہاؤس میں۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آج شجاعت شاہ کے پوتے اور پوتیوں کا ولیمہ جو تھا، ولیمہ شاہ ہاؤس میں ہی رکھا گیا تھا کیونکہ ان کا گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ سب لڑکیاں تیار ہونے پارلر جا چکی تھی اور لڑکے گھر پر۔ امان اور حیا کو نکاح کل رات میں ہی ان کا کر دیا گیا تھا۔ ایک شور سا اٹھا تھا لان میں، تبھی 4 شور مچاتی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ بلیک میکسی جس پر بلیک ہی نگینوں کا کام کیا گیا تھا، وائٹ ہیرو کی جویلری اور برائڈل میک اپ میں وہ آج آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھیں۔ سب کے ڈریسز سیم تھے اور لڑکے بلیک سوٹ پہنے کسی ریاست کے بادشاہ لگ رہے تھے۔ سب کو ایک ساتھ سٹیج پر بٹھایا گیا اور ساری رسمیں ہوئیں۔ ولیمہ پورے زور و شور سے چل رہا تھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی ہاتھ میں پسٹل لیے سٹیج کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سب حیران تھے، یہ کون تھی؟ میں نے کہا تھا نا اگر میں نہیں تو تم ہور کے بھی نہیں ہوگے۔ زمل سکون سے کھڑا ہوا، وہ جانتا تھا وہ یہاں آنے والی ہے۔ اچھا اب تم کیا کرو گی؟ ہور کو مارو گی؟ اچھا مار لو، یہ لو۔ زمان اچانک سے ہور کا ہاتھ چھڑوا کر سائڈ پر ہوا۔ سب حیران تھے زمان کو کیا ہو گیا جو ہور کو گرم ہوا نہیں لگنے دیتا تھا، آج اسے زمل کے سامنے چھوڑ دیا۔ زمان آپ
نہیں ہو زمل، جو تمہیں مارنے کا شوق ہے تو اسے پورا کرنے دو نا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا، اور تمہیں میں مار دوں گی زیان شاہ۔ ملک کی موجودگی سے سب بے خبر تھے، اچانک اس کا وہاں آنا سب کو پریشان کر رہا تھا۔ کیوں آئے تم یہاں؟ تمہیں ختم کرنے، تمہیں اتنے سال پالا اس لیے کہ تم میرا مخرا بنو گے، مگر تمہارا خون جاگ اٹھا تو اب کیا ہے نا، میں نے سوچا جو چیز میرے کام کی ہی نہیں رہی اسے دنیا میں کیوں چھوڑوں۔ تم میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے مسٹر ملک، تمہارے سارے کالے کرتوتوں کے ثبوت میں پولیس کو دے چکا ہوں، اور یہاں آ کر تم نے میری نہیں اپنی موت کو آواز دی ہے۔ پولیس آتی ہی ہوگی، بس تھوڑا وقت اور۔ پولیس کے نام سے ملک کا رنگ زرد ہو چکا تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ اتنی آسانی سے پھنس جائے گا۔ زمان نے انہیں باتوں کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بے دھیان جمل کے ہاتھوں سے پسٹل چھین لی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دیا۔ آج کے بعد زمان شاہ کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو آنکھیں نکال دوں گا، سمجھ گئی نا مسز جمل؟ تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں میں، پہلے خود کو بچا لو۔ وہ آگے تمہارے سسرال والے۔ پولیس کو آتا دیکھ ارمان نے زمل کا مذاق بنایا۔ تم سب مرو گے سب، جو کام میں نے 17 سال پہلے ادھورا چھوڑا تھا وہ اب پورا ہوگا۔ ملک گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، مگر اس کی دھمکیوں کا زیر اثر زیان پر تو ہونے سے رہا۔ پولیس لے جا چکی تھی ان دونوں کو، برائی کے بادل چھٹکے جا چکے تھے ہمیشہ کے لیے، اب صرف خوشیوں کا سماں تھا۔ ولیمہ پورے ہائی لیول پر ہو چکا تھا، سب دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ اپنے مجازی خدا کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب امبر بیڈ پر بیٹھ کر تھک چکی تھی، وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ امبر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا تھا امبر کے دل میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ زیان کوٹ اتار کر پاکٹ سے کیز وغیرہ نکال کر ٹیبل پر رکھ گیا، اس کا ٹھنڈا کپکپاتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ امبر جذبوں سے چور لہجے میں پکارا تو امبر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ جی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل کسی پری جیسی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لایا اور دہکتے ہوئے لب اس کے ہاتھ پر رکھے۔ اس کے ہونٹوں کا لمس پاتے ہوئے امبر کو لگا جیسے کسی نے لاوا انڈیل دیا ہو اس کے ہاتھ پر۔ زیان آپ کے ہونٹ کیوں اتنے گرم ہیں؟ کیونکہ وہ تمہارے ہونٹوں کو چھونا چاہتے ہیں نا، ان میں آگ لگی ہے جو صرف تمہارے ہونٹوں سے بجھے گی۔ جانتی ہو یہ تمہاری دوری کی تپش ہے، مگر یہ صرف آج تک تھی، اب سے میں تمہیں خود میں سنبھالوں گا امبر، قید کر دوں گا خود میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مسلسل اسے ڈرانے میں مجبور کر رہا تھا۔ جھٹکے سے اسے اوپر گرایا اور ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈال کر سوچے سمجھے کو موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ وہ ہولے ہولے اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آج اس کے عمل میں شدت نہیں تھی بلکہ نرمی تھی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا اور اس کی گردن پر سلگتے ہوئے لب رکھے، وہ اس کی گردن کو جا بجا اپنی مہریں چھوڑ رہا تھا۔ امبر کی دھڑکنیں ادھم مچا رہی تھی، وہ اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ روکے گی بھی تو وہ نہیں رکے گا۔ اس کا دوپٹہ پن سے آزاد کر کے اس کے لہراتے بال کمر پر بکھیر دیے۔ امبر رو نہیں، بس محسوس کرو مجھے اپنی ان دھڑکنوں میں۔ میں ڈریس چینج کر لوں؟ نہیں، میں خود کروا دوں گا۔ زیان پلیز۔ نہیں امبر، آج میں تمہاری نہیں بلکہ اپنے دل کی سنوں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب ڈر لگے گا میرا سینہ ہے نا اس میں لپٹ جانا۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا کب اس کی میکسی کی زپ کھول چکا امبر کو پتہ ہی نہ لگا۔ اس کی جان ہوا ہوئی، وہ جھکا اور اس کے کندھے گردن اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے اس کی بھاری میکسی سے آزاد کر چکا تھا، وہ اس کے سینے میں خود کو چھپا چکی تھی۔ زیان نے اوپر ہونا چاہا مگر وہ مزید اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ میں نے تو تمہیں دیکھا ہوا ہے تو کیوں چھپ رہی ہو میری جان؟ وہ اوپر ہوا تو اس کی نظریں اس کے شفاف پیٹ، بازو اور اس کے سینے پر گئی تو وہ مزید بہکنے لگا۔ دیکھو میں نے تمہارے شرٹ اترنے میں تمہاری مدد کی نا، چلو اب تم میرے ہیلپ کرو۔ اب وہ دونوں زندگی کے نئے سفر کی طرف گامزن تھے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ امان کمرے میں آیا تو حیا سو چکی تھی، ظاہر ہے نیند کی کچی اپنی سہاگ رات کو بھی نہیں جاگ سکتی تھی نا۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس آیا اور سکون سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جسے امان نے بچپن سے چاہا تھا اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ پورے حق سے آج اس کے سامنے اس کے حصار میں موجود تھی۔ امان کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی، دماغ کہہ رہا تھا وہ ابھی چھوٹی ہے، امان شاہ کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، مگر دل پکار رہا تھا امان شاہ کو اپنا حق لینا چاہیے، مزید اسے دور رہنا اب اس کی بس کی بات نہیں۔ دل اور دماغ کی جنگ میں اس کا دل جیت چکا تھا۔ وہ اپنے دل کی سنتا ہوا جھکا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا، اپنے ہونٹوں اور کمر کی
پکڑ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تو امان کو خود پر جھٹکا پایا۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارنا چاہا مگر آواز کہیں امان کے منہ میں دب گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا۔ جانتی ہوں حیا بہت انتظار کیا اس پل کا، اپنے حق سے تمہیں چھونا چاہتا تھا، دیکھو وہ دن آ گیا، آج تم امان شاہ کے دسترس میں ہو۔ حیا تو بس نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ میں کیا بولوں، آپ تو آتے ہی عمران ہاشمی بن گئے۔ اس کی بات پر امان کا کہکا گونجا۔ تو آپ بتا دو میں کیا بنوں؟ آپ حیا کے مان بنو اچھے والے۔ وہ اس کے گلے میں دونوں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی اور اسے اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی حیا کا امان تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ میں بھی۔ میرا گفٹ، اوہ میں دینا بھول گیا۔ امان نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی جس میں چمکتی ہوئی نوز پن تھی، جس میں چھوٹا سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ امان چاہتا تھا، حیا کو نتھلی بہت پسند ہے، اس لیے مہنگے گفٹوں کو چھوڑ کر اس کی پسند کی چیز لائی۔ واہ امان بہت اچھی ہے، یہ مجھے بہت پسند آئی۔ میں پہنوں؟ نہیں صبح پہن لینا۔ اوکے لیکن میرا گفٹ، اوہ میں تو لیا ہی نہیں، میں بھول گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود لے لوں گا تم سے اپنا گفٹ۔ امان نے دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور لائٹ آف کی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ساری رات اس نے حیا پر اپنی محبت کی برساتیں کی اور ساری رات حیا نے امان کو خود میں محسوس کیا۔ وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ امان اس کے نصیب میں لکھا گیا۔ زارا جی، وہ ارمان کی گود میں بیٹھی اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہی تھی۔ ہم بھی کتنے پاگل ہیں نا۔ کیوں؟ ہم کیوں پاگل ہیں؟ بھلا آج کی رات بھی کوئی باتیں کرتا ہے؟ تم سجی سوری میری گود میں بیٹھی میرا صبر آزما رہی ہو تو اور کیا ڈانس کریں؟ نہیں تو پھر ارمان جی مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے بیبی چاہیے اس لیے۔ میں آپ بیبی ہی ہوں نا ارمان؟ ہاں لیکن تم روز میری گود میں نہیں آتی نا اور نہ ہی حق کرتی ہو۔ امان اب پکا کروں گی، پرومس؟ اوکے۔ ارمان نے جھٹکے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا، اس کے نرم ہونٹوں کے لمس سے وہ اپنی بے قراری کو مٹا رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کی روح میں اتر رہا تھا اور ذرا اس ظالم کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے بغیر مزاحمت کے بازو سے گلے میں ڈال کر خود کو اس کے حوالے کیا۔ ارمان نے بہت پیار سے چنا تھا اپنی جانب کی گڑیا کو۔ روح بہت تھک چکی تھی اس لیے ولید اس کے کپڑے چینج کر کے اسے پر کمفرٹر اوڑھ کر اسے سلا چکا تھا اور خود اپنے رب کے حضور اپنی محبت مل جانے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ محبت جب مل جائے تو انسان جنت میں محسوس کرتا ہے خود کو، اور جب انسان جنت میں ہو تو اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ محبت کا حاصل ہونا ہو کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جن کو ان کی طلب ہوتی ہے وہ ساری زندگی اپنے رب کے شکر گزار رہتے ہیں، اور ولید بھی انہی میں سے تھا اور سب سے بڑھ کر روح کا علاج ہو چکا تھا۔ اب وہ ولید کی نسل کو آگے بڑھا سکتی تھی، مطلب وہ ماں بن سکتی تھی۔ یہ ولید کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی، اور اب وہ اپنے رب کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا۔ زمان، ہاں آپ میرے اوپر سے تو اٹھے، میرا سارا ڈریس خراب کر دینا آپ نے۔ میں تو بس محسوس کر رہا تھا اپنے جان کو۔ کر لیا نا، اب اٹھیں۔ ہاں ایسے کیسے اٹھیں، اب تو ہم کچھ کر کے ہی اٹھیں گے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے اوپر جھکا۔ ہور جانتی تھی اس سے رہا ہونا اس کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا۔ آج سب خوش تھے کیونکہ سب نے اپنی منزل کو پا لیا۔ محبت اگر جنون بن کر روح میں اتر جائے تو اسے حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ جدائی زہر بن کر رگوں میں سرایت کر جاتی ہے جس سے انسان پل پل مرتا ہے۔ مگر یہاں سب کو سب کی محبت مل چکی تھی۔ محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے اور لمس میں شدت نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا پھر یہ محبتیں، یہ شدتوں کا مطلب۔